वेलकम बैक नाज़रीन, हम हाज़िर हुए हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। और आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले तो आप जानते हैं कि हम असहाबे कुरान, जो कुरान से जो असहाब हैं उनका ज़िक्र कर रहे थे। उसमें से 1 या 2 मेरे ख़्याल है असहाब हमारे रह गए थे लास्ट एपिसोड से। और उसके साथ हम ज़ाहिर है शहादत आने वाली है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की 25 शवाल को। तो फिर उस मुनासबत से हमने सोचा कि इमाम की जो ज़ियारत है, कुछ उसमें से अहम पहलू जो हैं वो डिस्कस किए जाएँ कि उस ज़ियारत में क्या है, उस ज़ियारत के अंदर इमाम के मुतल्लिक़ क्या बताया गया है और क्या पैगामात इस ज़ियारत में पोशीदा हैं इमाम के चाहने वालों के लिए। तो हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर आलिमा सैयदा मकसूदा नकवी साहिबा। हम उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं और उनसे जानते हैं। सिस्टर मकसूदा, कैसी हैं आप? खुशामदीद और बहुत-बहुत शुक्रिया हिदायत टीवी को एक बार फिर ज्वाइन करने के लिए। और ये बताएगा कि जो हमारे असहाबे कुरान हैं, उनमें से कौन से जो असहाब हैं, कितने हैं? यानी मेरा ख़्याल है 2 रह गए थे हमारे और वो हमें मुकम्मल करने हैं। तो पहले उनके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे और फिर वो सारी क्वालिटी साथ-साथ आप हमें बताते जाइएगा कि जो उन असहाब में थी, जो आज हम अपने अंदर ऐड कर सकते हैं। और आज के इस दुनिया के महाज़ में जब हम वक़्त के इमाम से करीब हैं, इन सारी क्वालिटीज़ की मदद से अपने आप को इमाम से करीब कर सकते हैं। कैसी विज़डम, कैसा मिशन, कैसी मुश्किलात, कैसी रुकावटें उन्होंने अबूर की और कैसे अबूर की, किस बुनियाद पे अबूर की, किस नियत और किस हदफ और किस मिशन के साथ, वो सारी चीज़ें आप ज़रा हमें साथ-साथ बताते जाइएगा। और असहाब की जब लाइफ़ के जो भी पॉइंट्स हैं उनको आप हमारे साथ शेयर करें तो, और फिर हमें इससे मुस्तफ़ीद इंशाल्लाह होंगे। उम्मीद और दुआ करते हैं आप खैर आफ़ियत से होंगी। और ये खुशी होती है आपके साथ जब भी कोई भी एपिसोड करने को मिलती है तो बहुत मज़ा आता है। अभी उस दिन सिस्टर सकीना और मैंने किया डिस्कस तो दोस्ती को, तो मैं उन्हें यही बता रही थी कि सिस्टर मकसूदा और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैंने उन्हें बताया कि जैसे ही वो जन्नत में जाएँगे तो हमें भी साथ-साथ लेकर जाएँगे। तो ध्यान से दोस्त बनाएँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको खुशामदीद और चाहूँगी कि आप टॉपिक पे रोशनी फरमाइएगा। जी, अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सिस्टर फायज़ा, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगी कि हमारी ये बात हो गई है कि जब आप जन्नत में जाओगे तो आप मुझे पकड़ के ले जाएँगे और जब मैं जाऊँगी तो हमारे अंदर ये बात हो चुकी है और कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है आपस में कि जो भी जाएगा वो एक-दूसरे को पकड़ के ले जाएँगे। इसी तरीके से जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इंशाअल्लाह इलाही आमीन, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, हमने भी ये आपस में तय कर लिया है कि हम में से कोई भी अगर जन्नत में जाएगा ना और कोई भी इंतज़ार करेगा अपने सवाल-जवाब का, तो दूसरा जो है वो पकड़ के उसको जन्नत में ले जाएगा। यानी एक चैन की तरह हम सब जन्नत में जाएँगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करेगा कभी भी हम जन्नत के बगैर सबको अल्लाह ऐसा हमें कभी इलाही आमीन, सबसे बढ़ के अल्लाह आमीन। ताला हमारे दिलों को उसकी मोहब्बत की बारगाहों में आने की तौफ़ीक अता करे, वजूद को उसकी बारगाह, उसकी लिक़ाए अल्लाह है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि हम सब उस सफ़र पे एक-दूसरे को लेकर जाएँ और एक-दूसरे के साथ को उस एतबार से बेहतर बनाएँ इंशाअल्लाह। ये सबसे कीमती रिश्ता वही होता है जो अल्लाह तक लेकर जाए इंसान के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बस सिस्टर फ़ाज़ा यही दुआ होती है कि हम सब जन्नत में साथ में जाएँ इंशाअल्लाह। वो कि आप जाएँगे तो आप मुझे ले जाएँगे और हम इंशाअल्लाह जन्नत में कुरान को बिल हाथ में पकड़ के मोहम्मद और आले मोहम्मद के पास हौज़ कौसर पे पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। और फिर अपने नबी और पंचतन के सामने होंगे और वहाँ पर इमाम हसन मुज्तबा क्योंकि हौज़ कौसर एक वही है, तो वहाँ पर हम उनके पास जाएँगे और उन्हीं की ज़बान से कुरान को समझेंगे। बस यही दुआ है, इंशा हमेशा ये दुआ रहती है। जी, अच्छा। और सिस्टर फ़ायज़ा, मैं अभी अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ। हमने कुछ जी, असहाब जी। किए थे कुरान से जो कुरान के असहाब थे, उनमें से काफ़ी असहाब हमारे और भी रहते हैं। जैसे अभी हुँ, हुँ। आज हम जो करने वाले हैं जी, असहाब सब्त हैं, वो आज हम इंशाअल्लाह करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो असहाब सफ़ीना हैं, वो जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के असहाब थे। फिर असहाब आराफ हैं, असहाबुल क़रिया हैं, असहाबुल हिज्र हैं, असहाबुल ऐका हैं। काफ़ी ऐसे असहाब हैं जो थोड़े-से हमारे रहते हैं और बहुत ही मुझे इतना मज़ा आ रहा है सिस्टर फ़ायज़ा, आपके साथ असहाब करने में। आपके साथ तो हमेशा वैसे भी मज़ा ही आता है, एक अलग-सी फीलिंग्स होती हैं आपके साथ। लेकिन जब हम ये असहाब कर रहे हैं ना, तो सच में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और
مجھے لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے کچھ کر رہے ہیں، کوئی ایسی ایسی مین چیز ہے جو ہم لوگوں کو قرآن سے دے رہے ہیں. یوں کرتے ہیں تو سسٹر، میرے ذہن آج میں تھا کہ شاید معذرت چاہتی ہوں آپ کی بات قطع کلامی کے لیے، پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ ٹوٹل جتنے اصحاب رہ گئے، میرے خیال 4 یا 6 رہ گئے ہیں، اگر آپ مجھے بتا سکیں کہ ٹوٹل جی کتنے ہیں؟ 6 تقریباً، ہاں جی جی اگر 6 رہ گئے ہیں تو ہم 3 آج کر لیتے ہیں، تاکہ 3 پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں کر لیں گے، اور باقی جو پارٹ ہوگا اس میں ہم پھر امام جعفر صادق کی زیارت کو کر سکیں. تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ نیکسٹ جی ایپیسوڈ میں پھر ہم کمپلیٹلی ان اصحاب کو کمپلیٹ کر سکیں گے. اور اس سے یہ ہوگا کہ زیارت ظاہر امام کی شہادت قریب ہے، تو یہ ضروری ہے کہ اس زیارت کا ذکر بھی ہو، اور اس میں اہم مناسبتیں جو باتیں ہیں وہ بھی، پیغامات بھی پہنچ سکیں انشاءاللہ. تو پھر آپ اس طرح کیجیے کہ آج جو 3 پہلے اصحاب ہیں ان کا ذکر فرمائے گا، باقی پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم باقی ماندہ 3 جو اصحاب ہیں ان کو ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ. ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سسٹر فائزہ، آج جو میں سوچتی تھی کہ جس صحابیوں پہ ہم بات کریں گے وہ ہے اصحاب السبت. اصحاب سبت جو ہے، جس کے لیے ہم جیسے کہہ سکتے ہیں کہ اصحاب سبت کی جو میننگ، سبت عربی لفظ ہے، اور سبت اگر دیکھتے ہیں تو سیٹرڈے کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہفتے کے دن کو کہتے ہیں. تو سبت عربی زبان میں وہی ہفتے کے دن کو کہتے ہیں. لیکن سبت کی روٹ میننگ ہوتی ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ جب ہم عربی پڑھتے ہیں نا، تو جو بھی لفظ ہوتا ہے اس کے روٹ ورڈز اور روٹ میننگ الگ الگ ہوتی ہے. سبت کی جو اصل میننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کا، کسی پیس کا یا کسی بھی چیز کا الگ ہو جانا یا کٹ جانا. یا کیونکہ اس کو سبت کہتے ہیں، یوم سبت کہتے ہیں، جس ہفتے کا دن، مینس کہ یہودیوں کے اندر ایسا تھا کہ یہ جو دن تھا نا دوسرے دن سے ہٹ کے تھا. جیسے یہ دن چھٹی کا دن تھا، یہ دن جیسے روٹین ہوتی ہے ہماری، ہر روز جو کام کرتے ہیں اس کام سے الگ الگ یہ کام تھا، اور روٹین سے ہٹ کے تھا، اور کٹ جاتا تھا، اور پھر یعنی کٹ کے تھا، اور پھر یہ ایسا تھا کہ اس دن کو لوگ آرام کرتے تھے. تو یوم السبت یعنی وہی الگ ہو جانا، آرام کرنے کا دن. تو یہاں پر جو اب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ آتی ہے کہ اصحاب سبت. اصحاب سبت کے بارے میں کیا آتا ہے کہ یہ لوگ ایسے تھے جن کی شکلیں جو تھیں وہ جانوروں کی شکل میں بدل گئی تھی. کچھ روایات میں ملتا ہے کہ ان کی شکل جو تھی بندر بھی بن گئے تھے، اور کچھ جگہوں پہ ملتا ہے کہ یہ خنزیر بھی بن گئے تھے. تو یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں نا، تو میں اس قرآن کی آیتوں کی طرف آتی ہوں تاکہ ہمارے لیے قرآن کی آیتوں سے ہر چیز جو ہے وہ واضح ہو جائے. سب سے پہلے جب ہم آتے ہیں نا سسٹر فائزہ، قرآن کی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 کی طرف، جس میں پروردگار عالم ہمیں کلیئرلی بتاتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل کہہ دو، حل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ. اے میرے حبیب کہہ دو ان لوگوں سے کہ کیا میں تمہیں خبر دوں، میں تمہیں نیوز دوں، خاص انفارمیشن دوں، بشر من ذالک، اس کے شر کے بارے میں، مثوبۃ عند اللہ ہے، جو جگہ ہے وہ اللہ کے نزدیک، لعنت اللہ، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی، وغضب، اور اللہ نے ان کے اوپر غضب نازل کیا، علیہ، وجعل منہم، اور قرار دیا ان میں سے. آپ دیکھیں گے سسٹر فائزہ، بہت ڈر لگتا ہے یہ جو چیز جب بھی میں اصحاب قردہ کے، اصحاب سبت کے بارے میں پڑھتی ہوں نا، یا کافی ایسے ہوتے ہیں قرآن میں آیا ہے، اللہ نے بدل دی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے. ہم یقین کریں، مجھے اتنا اندر سے ہوتا ہے کہ میں اللہ سے کہتی ہوں، اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس میں سے قرار نہ دینا. ہم تمہارے محمد کے عاشق ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، بھلے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم تمہارے محمد اور آل محمد کو چاہنے والے ہیں. تو اے اللہ ہمیں ان میں سے قرار نہ دینا. تو یہاں پر آپ دیکھیں، وجعل، اللہ کہتے ہیں اور قرار دیا اللہ نے، منہم، ان لوگوں میں سے، القردۃ یعنی بندر، والخنازیر، اور سور، وعبد الطاغوت، ان لوگوں نے عبادت کی تھی طاغوت کی. طاغوت کی کوئی میننگ ہوتی ہے، طاغوت طغیان سے نکلا ہے، کہ ہر وہ شخص جس نے سرکشی کی، جس نے مقابلہ کیا، جو کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے، اولئک شر، وہی لوگ بہت بدترین مقام میں، وہ اضل عن سواء السبیل، بہت گمراہ ہو گئے اور بہت یعنی دور چلے گئے. تو یہاں پر سسٹر فائزہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر وہ جو یہودی تھے جن کو پروردگار عالم نے بندر بنا دیا تھا، وہ بندر کی طرح ہو گئی تھی، اور بہت ہی خطرناک بات ہے. پھر میں سورہ نساء کی طرف آتی ہوں. میں 3 سورہ بیان کروں گی، پھر اس کے بعد ہم اس پوری کہانی کی طرف آئیں گے، اور پوری اس کہانی کو ہم بیان کریں گے کہ کیا تھا.
یہاں پر آپ دیکھیں کہ سورہ نساء میں بھی اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 47، سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 سے لے کر 166 تک اس کا ذکر ہوا ہے پورے کا پورا. یہاں پر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزل مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها. یہاں پر بھی اللہ کہتا ہے او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا. خدا مند عالم یہاں پہ ہمیں کہہ رہا ہے سسٹر فائزہ. اب یہاں سوچنے کی بات آتی ہے کہ میں نے اس آیت کو کیوں چوز کیا، کیونکہ یہ آیت ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، آمنو، تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم ایمان لاؤ. کس چیز کے اوپر؟ بما نزل مصدقا، جو کچھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن کے اوپر تم جو ہے وہ ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری زبردست اور خطرناک طریقے سے پکڑ ہو اور تمہارے چہروں کو واپس اس کی طرف پلٹایا جائے. تمہارے چہروں کو، اگر اس آیت کو سسٹر فائزہ ہم دیکھتے ہیں نا، تو یہاں اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے تمہارے چہروں کو تمہاری پیٹھ کی طرف موڑا جائے. یعنی کتنی خطرناک آیت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور پھر کیا ابھی اللہ کہتا ہے یا پھر جس طرح سے اصحاب سبت کو پروردگار عالم نے لعنت کی تھی، یہاں پر بھی ان کے بارے میں ذکر ہے. آخری آیت کی طرف آئیں گے، پھر اس قصے کو ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 60 کی طرف آتی ہوں اور پھر 64 65 66 تک. یہاں پر اللہ کہتا ہے وَاسْأَلْهُمْ، اے میرے حبیب سوال کرو ان سے. جب یہودی آتے ہیں تمہارے پاس اور مسلمانوں کے بارے میں برا برا بولتے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان وہ ہے، مسلمانوں نے یہ کیا، وَاسْأَلْهُمْ، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھو ان سے عن القریۃ التي كانت حاضرۃ البحر اذ يعدون في السبت، ان سے سوال کرو اس قریہ کے بارے میں، اس ایریا کے بارے میں، اس جگہ کے بارے میں، اس شہر کے بارے میں جو لوگ بحر احمر، جس کو کہتے ہیں بحر احمر، یعنی ایک دریا تھا، سمندر تھا، بحر احمر جس کو کہتے ہیں، وہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کرو. اذ یعدون فی السبت، جب انہوں نے عدول کیا ہفتے کے دن. استاتیہم حیحانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون. لا، اس کو پورا نہیں پڑھتی ہوں لیکن یہاں پر تھوڑا سا یہ بتاؤں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدا کہتا ہے کہ اے میرے محمد ان لوگوں سے پوچھو، سوال کرو کہ تو جو تمہارے اصحاب سبت تھے وہ کس طرح سے کی. اصحاب سبت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ قوم یہودی قوم تھی اور یہ قوم جو تھی دریا احمر کے پاس رہتی تھی. ان کے پاس یہ دریا تھا اور دریا احمر کے پاس رہتے تھے اور یہ لوگ جو تھے چیزیں تھیں ان کے پاس، بہت بہت ہی بہترین طریقے سے یہ لوگ رہتے تھے. اور ان لوگوں کے اندر ایسے تھا کہ ہفتے کے روز جو تھا چھٹی ہوتی تھی اور چھٹی ہونے کے بعد یہاں پر وہ شارعن، آپ دیکھیں اس قرآن کی آیت میں شارعن کا لفظ استعمال بھی ہوا ہے. شارعن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کنارے، شرع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا رستہ جو کہ پانی پہ ختم ہوتا ہے، جو کسی نہر پہ ختم ہوتا ہے. تو یہاں شارعن دریا کے، جو دریا احمر تھا اس کے کنارے پر پانی تھا اور وہ ہفتے کے روز چھٹی کرتے تھے. اور اللہ نے ان کا امتحان لیا اور اللہ نے ان سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ امتحان الہی تھا کہ تم جو ہے ہفتے کے دن جو ہے وہ مچھلی نہیں پکڑو گے. اللہ نے ان کو منع کر دیا تھا کہ تمہیں ہفتے کے دن جو ہے وہ مچھلی نہیں پکڑ. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے پہلے تو شروع میں، اب دیکھیں جب گناہ کی ابتدا ہوتی ہے نا سسٹر فائزہ، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ چلو آج گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، دوسری دفعہ ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن جب گناہ مسلسل ہوتا ہے نا پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے. اور پھر جب اس کی عادت ہو جاتی ہے نا پھر اس میں سے اس کی حیا نکل جاتی ہے. حیا نکل جاتی ہے نا تو پھر کے لیے تو کوئی پھر تو کھلا انسان گناہ کرتا ہے. تو یہاں پر پہلے تو ان لوگوں کو منع کر دیا گیا، پھر دوبارہ سے ان لوگوں نے آہستہ آہستہ گناہ کی طرف آئے. وہ لوگ کیا کرتے تھے، اللہ نے مچھلیوں کو وحی کی تھی. عجیب بات یہاں یہ آتی ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں نا، اونٹ ہوتا ہے، اللہ نے مچھلیوں کو جو ہے وہی تم آزادی کے ساتھ پھر سکتے ہو. تو جب مچھلیاں وہاں پر تھی نا، کیونکہ دریا
मछलियों को पता था कि आज के दिन हम बहुत आजाद है, तो जितनी भी मछलियां नीचे होती थी वो सब उभर उभर के ऊपर आती थी और वाज़ेह तौर पर आती थी और बहुत तादाद में मछलियां आती थी उस दिन, क्योंकि मछलियों को था कि अल्लाह ने वही कर दी है कि अब तुम आजाद हो, तुम्हारा शिकार नहीं होगा, तो इसलिए वो मछलियां आती थी। अब जब वो लोग देखते थे, ये तो अल्लाह का इम्तिहान है, वो लोग जब देखते थे कि इस कदर मछलियां आ रही है और उनसे रहा नहीं गया, उन लोगों ने क्या कर दिया, पहले तो शुरू-शुरू में उन लोगों ने क्या कर दिया कि जुमे के दिन वो लोग बड़े-बड़े गड्ढे खोद देते थे उस भंवर के पास, और फिर ऐसा शिकार करते थे कि जब बड़े-बड़े गड्ढे होते थे और जब मछलियाँ आज़ाद थी, उनको पता था कि हमें कोई नहीं रोक, बहुत अच्छे से वो जब घूमती थी, तो घूमते-घूमते उस गड्ढे में फँस जाती थी और जब फँस जाती थी तो वो उसको बंद कर देते थे और फिर संडे के दिन, इतवार के दिन वो लोग उन वो जो फँसी हुई मछली को निकाल लेते थे। अब यहाँ पर आहिस्ता-आहिस्ता उन लोगों ने, ये तो गुनाह का स्टेप बाय स्टेप है ना, एक दफ़ा गुनाह किया, उन लोगों को मज़ा आ गया, फिर दोबारा किया, तीसरी दफ़ा किया और फिर आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह से उन लोगों ने गुनाह करना शुरू कर दिया कि खुला-खुला फिर वो हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जब ये खुल्लम-खुला गुनाह करना शुरू कर दिया, तो परवरदिगार आलम ने भी कानून को मत तोड़ो। और फिर आप देखिए कि यहाँ पे भी खुदावंद आलम कहता है कि जो कानून को तोड़ता है फिर उसकी सजा भी बदतरीन सजा होती है। और फिर उनमें से 3 ग्रुप थे, सिस्टर फाज़ा, उनके 3 ग्रुप थे। एक ग्रुप ये था कि जो खुल्लम-खुला गुनाह करके मछलियों को शिकार कर रहा था। नंबर 2 दूसरा ग्रुप वो था जो चुप था, जो शिकार नहीं करता था, गुनाह नहीं करता था लेकिन चुप था। और तीसरा ग्रुप वो था कि जो चुप नहीं रह रहा था, वो अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर कर रहा था कि भाई ये ना करो, ये ना करो। लेकिन वो जो दूसरा ग्रुप था, जो चुप था, वो जो अमर बिल मारूफ करते थे ना, वो उनसे कहते थे कि तुम चुप रहो, तुम क्यों कह रहे हो? जैसे हम कहते हैं ना, ये मेरा काम नहीं है, ये वो जाने, उसका काम जाने, हम क्यों बीच में आए, हमारा काम नहीं है, हमें क्या पड़ी है, हम तो नहीं कर रहे ना, तो वो लोग बीच में नहीं आ रहे थे। लेकिन वो जो अमर बिल मारूफ करते थे मना करते रहे, कंटिन्यू मना करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग आने, तो ये जो 3 ग्रुप थे ना, उनमें से जो अमर बिल मारूफ करते थे और मना करते थे, रोकते थे, उन लोगों ने अपने आप को उनसे जुदा कर दिया और जैसे ही वो लोग उससे जुदा हुए ना, तो अल्लाह का अजाब जो है वो उनके ऊपर आ गया। जैसे सूरह आराफ में अल्लाह बताता है, وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ। यहाँ पर ये जो 2 ग्रुप है इस आयत में उसकी बात हो रही है। फिर इसके बाद खुदावंद आलम नसौ मा ज़ुक्किरू बिही अंजैना الذين ينهون عن السوء वज़ीन ज़लमू बिअज़ाबिन बईसन बिमा कानू यफसकून। बस जब वो लोग भूल गए थे अल्लाह के जिक्र को, अल्लाह की नसीहतों को, अल्लाह के कानून को तोड़ दिया था और अल्लाह ने मना किया था जिस चीज से, वो लोग नहीं माने थे, तो फिर उन लोगों को भी पकड़ लिया था उनके जुल्म की वजह से अल्लाह के अजाब में, और बहुत ज्यादा वो लोग फासिक हो गए थे। फलम्मा अतो, बस जब उन लोगों ने नाफरमानी की, अनमाना हो उस चीज से जब जिससे अल्लाह ने उनको मना किया था, कुलना लहुम कूनू किरदतन खासिइन, उस वक्त अल्लाह कहते हैं कुलना, हमने कहा, लहुम उन लोगों के लिए, कूनू हो जाओ तुम लोग किरदतन खासिइन, बदतरीन, खासिइन का मतलब होता है बदतरीन धुतकारे हुए बंदर। यहाँ पर वो लोग बंदर की शक्ल हो गई इन लोगों की। जैसे ही वो लोग जो अमर बिन मारूफ करते थे वो लोग दूर हो गए, तो यहाँ पर वो लोग रातों रात उनकी शक्ल जो थी ना वो बदल गई। और कैसे उनकी शक्लें बदल गई थी, जब वो रात को सो के उठते हैं ना, तो एक दूसरे को देखते, ये अल्लाह का अजाब था, ये अल्लाह का कहर था जो उनके ऊपर गुनाह की वजह से नाजिल हुआ। और सुबह सुबह जब उठते थे ना, तो वो एक दूसरे को देख रहे थे और फिर आवाज से एक दूसरे को और पूछ रहे, तुम फलाने हो, तुम फलाने हो, तुम फलाने हो, तो एक दूसरे से कह रहे थे हाँ हम फलाने हैं, यानी उनकी शक्लें बदल गई। और फिर मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उनकी गुनाहों की वजह से उनकी शक्लें जो थी वो बंदर की तरह हो गई थी, लेकिन एक और अल्लाह ने करम कर दिया। कौन सा करम किया सिस्टर फायजा, कि उन लोगों की कोई नस्ल नहीं थी, अल्लाह ने बंदर उनको बना दिया, लेकिन वो बंदर इस तरह से बने, जिस तरह जैसे ही वो बंदर बने ना, फौरन कुछ दिन के अंदर अंदर उन लोगों की मौत वाक़ई हो गई थी, वो लोग मर गए थे, तो उनकी कोई नस्ल या उनके कोई बच्चे या कुछ भी आगे
نہیں پایا جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں بیان کیا ہے، اور ہمیں بیان کیا اور اس کے بارے میں نہیں فرمائی ہے۔ تو سسٹر فائزہ، یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو قوم تھی کس طرح سے بندر بن گئی تھی، اور کس طرح سے ان کی شکلیں بگڑ گئی تھی، اور کس طرح سے ان لوگوں نے نافرمانی کی تھی، بالکل اسی طریقے سے جب یہ واقعہ ہوا نا تو کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ لوگ ملائکہ کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس بھی آئے اور پوچھنے لگے کہ یا علی، یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت کے اندر بھی ایسی چیزیں ہوں گی کہ آپ کی امت کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ بہانے تلاش کریں گے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میری امت کے اندر بھی، کیونکہ لوگ بہانہ تلاش کر رہے تھے نا، ان لوگوں نے شریعت الہی کو ایک نیا روپ دے دیا، ایک نئی شکل دے دی۔ اگر ہم دیکھیں سسٹر فائزہ کہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کی شریعت کو ان لوگوں نے بہانے سے تلاش کیا، ان لوگوں نے وہی میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں کہ کچھ لوگ جب مکر اور فریب اور دھوکہ بازی یہ سب کچھ کرتے ہیں نا، تو میں ایک چیز کہتی ہوں، وہ یہی کہتی ہوں کہ دیکھو، انسان جب کسی کو دھوکہ دیتا ہے نا، کسی کے ساتھ مکر اور فریب کرتا ہے نا، وہ جو مکر اور فریب، وہ جو دھوکہ ہوتا ہے، وہ اس کی خود کی طرف پلٹ کے آتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ تو کوئی مکر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ساتھ تو جب انسان مکر کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو دھوکہ دے دیا، میں نے یہ مکر کر دیا، تو یہاں پر وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بہت ہی پیاری ہے، جس میں رسول خدا خود فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں جو آخری زمانہ ہوگا، یہ وہی بنی کہ وہ یہودیوں کے جو ہیلے کیے تھے، یہ جو چالاکیاں کی تھی، وہ ساری چالاکیاں میرے آخری زمانے میں آئیں گے، اور ایک کو رسول کے بتایا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم کریں اس کو۔ جی ضرور آپ کریں، اور جب آپ حدیث بتا چکے ہیں تو تھوڑا سا میں یہ چاہتی ہوں کہ جو آپ نے اس میں بتایا، حیا کا ذکر آیا، ہم حیا، غیرت اور جنرلی خیر جیسے اور نیکی جیسے الفاظ کو بہت کامنلی یوز کرتے ہیں، لیکن ان کے معنی ہمیں نہیں پتہ ہوتے۔ تو چونکہ اس میں حیا کا ذکر آیا، یعنی خدا سے حیا کے کیا معنی، تو جب آپ حدیث مکمل کر چکے ہیں اور ساری بات مکمل ہو جائے تو تھوڑا سا اس کا بھی بتائے گا کہ حیا کے معنی اس قرآن کی روح سے کیا ہے۔ جی انشاءاللہ ضرور، بس میں اس کو کر کے میں حیا کی طرف آتی ہوں۔ سسٹر فائزہ، آپ نے بہت پیاری بات کی کہ ہم لوگوں کو حیا کے روٹ ورڈز آنے چاہیے نا، ہم حیا کہتے، لیکن جب آپ حیا کی روٹ میننگ سنیں گے نا تو آپ کو خود کو مزہ آ جائے گا، خود کو اچھا لگے گا کہ اللہ کتنی پیاری میننگ ہے حیا کی۔ تو میں تھوڑی سی حدیث کی طرف آتی ہوں۔ ضرور پہلے آپ رسول حدیث بیان خدا جی پہلے تو امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا علی، کیا آپ نے یا علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے سنا ہے کہ وہ آخری زمانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو رسول مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، سورہ عنکبوت کی آیت ہے سسٹر فائزہ۔ یہ آیت جب میں پڑھتی ہوں نا، اکثر لوگوں کو میں یہی کہتی ہوں، کیونکہ جب میرے پاس لوگ آتے ہیں نا، اکثر میرے پاس لوگ یہی کہتے ہیں کہ میں تو نماز پڑھتی ہوں، میں تو اتنی بڑی بڑی نمازیں پڑھتی ہوں، میں تو اتنے بڑے بڑے اعمال کرتی ہوں، میں تو یہ کام کرتی ہوں، اس کے باوجود بھی کیوں میرے اوپر عذاب آتا ہے؟ یعنی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے، سب کام کرتے ہیں، تو ہم جو ہے ابھی جنتی ہو گئے، ہمیں جو ہے وہ ابھی ہمیں جو ہے وہ ہمارے اوپر کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے، یعنی ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے۔ دیکھیے اسلام کہیں پر بھی، قرآن میں یا کہیں پر بھی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہاری زندگی جنت ہو جائے گی۔ حالانکہ اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ تم اسلام کی طرف آؤ گے تو تمہیں پے کرنا پڑے گا، یعنی مشکلات دیکھنی پڑیں گی۔ اور خود آپ دیکھیں قرآن کی آیت ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہاں پر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ کہتا ہے حسب الناس، کیا لوگ سوچتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، جبکہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، اب میری کوئی آزمائش ہی نہیں ہے، اب میرے لیے سب کچھ اچھا ہوتا ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہے، ان کو آزمایا گا، ان کا ایسا امتحان لیا جائے گا، اتنا مشکل امتحان لیا جائے گا کہ وہ جوانی میں ہی بوڑھے ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہاں یہ والی آیت ہے، اس طرح جب مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام سے
पूछा तो मौला कायनात फरमाते हैं कि हाँ, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी ज़माने के बारे में बयान करते हैं कि आखिरी ज़माने में कुछ फितने होंगे। सिस्टर फाइज़ा, अगर हम इनको काउंट करते हैं ना, तो यकीन करें ये सारे वो फितने हैं जो वाक़ईन हमारे ज़माने में हैं। तो उनमें से जो एक फितना जो बताते हैं, रसूल खुदा मौला कायनात से कहते हैं, या अली इन्न कौम युफ्तनून बिअमवालिहिम, या अली आखिरी ज़माने में मेरी कौम जो है वो अपने माल से आज़माई जाएगी। व यमुन्नून बिदीनिहिम अला गैरिहिम, बहुत ही प्यारी बात कही, व यमुन्नून, एहसान जताएंगे अल्लाह के ऊपर अपने दीन के जरिए से। अगर मैं दीनदार हूँ तो मैं अल्लाह पे एहसान, अल्लाह मैंने दीनदारी की है तो तुझ पे एहसान करती हूँ। वो ये तमन्नून रहमतहू, और वो अल्लाह की रहमत की तमन्ना करेंगे बगैर इस अच्छे काम करे। वो यामुनून सतवतुन, और वो ईमान, जैसे कहते हैं ना, ज़ाहिरी ईमान लाएंगे। और फिर यहाँ आता है कि वयस्तहिल्लून, और फिर वयअमुनून वतन, और फिर वो अमान, यानी वो चाहेंगे कि हमें जो है वो सुकून में, अमान में रखा जाए, और अमन और अमान में रखा जाए। और फिर यहाँ आता है कि वो समझेंगे, जब वो ईमान ले आएंगे और दीनदार हो जाएंगे, अल्लाह पे एहसान जताएंगे कि बस मैं अमान में आ गया, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जहन्नुम में जा ही नहीं सकता और मेरी आजमाइश होगी भी नहीं। वयस्तहिल्लून हरामहु बिश्शुबहातिल काज़िबा, और हराम को हलाल कर देंगे शुबहात के जरिए से। शुबहातिल काज़िबा, यानी झूठे शुभों के जरिए से अल्लाह के हराम को हलाल कर देंगे। और बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हमें, इसके बहुत ज्यादा ऐसा मॉडल मिलता है। मैं इंशाल्लाह इसको भी बताती हूँ कि एक और मॉडल हमें मिला है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में है। वह अहवा इस साहिया, यहाँ कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो लोग जो है वो अपनी हवा और हवस और गफलत के अंदर जो है वो डूब जाएंगे और हवा और हवस को ही हलाल समझना बैठ जाएंगे। और आखिरी जमाने के फितनों में फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फयस्तहिल्लून अल खम्र बिन नबीज, वो शराब को भी हलाल कर देंगे। किस अंदाज में कर देंगे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात आती है सिस्टर फायजा, कि रसूल खुदा के ज़माने में कुछ मुहाजिर जो थे वो उन्होंने हिजरत करके जब मदीने की तरफ आए थे तो वो मक्का के अंदर रहते थे। और मक्का के अंदर था ना, मक्का का जो पानी था वो बहुत लाइट था। वो पानी इतना अच्छा था, फौरन जो है वो डाइजेस्ट कर लेता था ना हर चीज को। लेकिन मदीने का जो पानी था ना, वो थोड़ा सा हेवी था उनके लिए ना, थोड़ा सा मुश्किल था। तो वो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसको कबूल नहीं कर पा रहा था मदीने के पानी को, क्योंकि वो थोड़ा था। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आते हैं कि हम कैसे करें, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रही है। तो उन लोगों को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप पानी ले लो और उसके अंदर 1-2 खजूर जो है वो डाल दो। जब आप 1-2 डाल दो, लेकिन इतनी खजूर ना डालना कि वो मुज़ाफ़ हो जाए, बस थोड़ी सी खजूर डालें ताकि वो पानी जो है ना वो लाइट हो जाए और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो ठीक हो जाए। लेकिन उनमें से कुछ, हम कहते हैं ना, कुछ बहानेबाज, कुछ मक्र करने वाले, कुछ बहाने वाले हीलागर जिसको हम कहते हैं, उन लोगों ने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा खजूरें डालना शुरू कर दी थी और फिर उसमें से नबीज बन गया था। नबीज बनी यानी वो शराब बन गया था। और फिर रसूल खुदा ने खुद बयान किया कि देखा तुमने, मेरे में लोग हीलागर बनते हैं और अपने मजहब को, जो एक चीज बयान की गई है, उसको किस तरह से मिस यूज कर रहे हैं ना। और बिल्कुल इसी तरीके से, और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्बिल हदिया, कहा कि जो है ना, रिश्वत जो है वो हदीये की सूरत में दी जाएगी। अब मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहि सलाम के जमाने में अशअस बिन कैस एक बहुत बड़ा मुनाफिक था। अब मौला जब इक्तिदार पे आए थे तो मौला उसका कैस आया ना, फाइल, उसकी फाइल जो थी वो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहि सलाम के पास आए। तो उसने क्या किया, रात को उसने अच्छे से हलवा बनाया, बनाकर मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहि सलाम को पेश किया, यानी भिजवाया। जब पता चला कि इसने मुझे ये हलवा भिजवाया है तो फौरन मौला कायनात को बुलाया और कहा कि तुमने मुझे क्यों भेजा है। तो कहा, नहीं मौला,
مولا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ خمس ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ کیا ہے؟ تو کہا ہدیہ ہے۔ کہا کس چیز کا ہدیہ؟ کہا مولا بس میرا دل کیا کہ میں آپ کو ہدیہ دوں۔ تو کہا کہ تم علی کو جو ہے وہ رشوت دے، بظاہر یہ بہت خوبصورت ہے لیکن اس کے اندر سانپ کا زہر بھرا ہوا ہے میرے لیے۔ تو یہاں پر مولا نے خود فرمایا کہ یہ کچھ ایسی رشوتیں ہوتی ہیں جو ہدیہ کر کے پیش کیا جائے گا، اور وہ زمانہ آئے گا اور آ گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ہمیں ایک اور چیز بھی بیان کی ہے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے دور چلے جائیں گے۔ تو یہاں پر سسٹر فائزہ ہم دیکھتے ہیں کہ فحاشت بڑھ جائے گی، اور بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان کیا کہ آخری زمانے میں یہ سب ہوگا، لیکن اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچایا جائے۔ جی بالکل، آپ نے بہت خوبصورتی سے اصحاب کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو امر بالمعروف کرتے ہیں اور رسول خدا کی جو حدیث سے اہم اسپیکٹس ہیں وہ بیان کیے۔ میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ حیا کے معنی بھی ہمیں بیان فرمائے گا، تاکہ کیونکہ یہ اسی ٹاپک کے اندر آیا ہے جو آپ ابھی بیان کر رہی ہیں، اصحاب جو اعراف ہیں اور اس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ چلے اس میں آ ہی گیا ہے تو اس کو ہم اس کے روٹ میننگ میں ضرور جائیں اور دیکھیں کہ حیا کے معنی کیا ہے، خدا سے حیا کرنے کا کیا مطلب ہے، اور اس قرآنی آیت کے اندر جو یہ حیا کا معنی ہے وہ کیا ہمیں بتاتا ہے۔ جی دیکھیے، حیا جو ایک اس کے جو روٹ ورڈس ہے نا وہ ہے حیا۔ اور سسٹر فائزہ اگر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں نا کہ حیا کا جو روٹ ورڈس ہے وہ بھی حیا میں سے آتا ہے، اور حیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو حیا حیات سے بھی آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یا حیو یا قیوم، اے زندہ، اے ہمیشہ رہنے والے۔ تو سسٹر فائزہ اصل میں اگر دیکھیں نا تو حیات جو اس کی روٹ میننگ آتی ہے، ہم اللہ کو بھی کہتے ہیں یا حیو یا قیوم، اور انسان بھی حی ہوتا ہے۔ اصل میں جو حی ہوتا ہے نا اس کے اندر 5 چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ حی ہوتا ہے، ورنہ وہ حی نہیں ہوتا، اس میں سے حیات کو نکال دیا جاتا ہے۔ اس میں سے میں آپ کو کاؤنٹ کر کے بتاتی ہوں، پھر میں آتی ہوں حیا کی طرف۔ حی جو ہوتا ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جس کے اندر جو خود زندہ اور زندہ کرنے والا، اور دوسرا جو شعور رکھنے والا، تیسرا، اور چوتھا جو رکھنے والا، جو فیل کرنے والا، جو محسوس کرنے والا، پانچواں جو علم رکھنے والا۔ یہ اگر ہمارے پاس اگر یہ 5 کوالٹیز ہوں گی نا تو پھر وہ حی ہوگا، ورنہ وہ حی نہیں ہوگا۔ اور جب ہم حیا کہتے ہیں نا سسٹر فائزہ، تو حیا بھی اسی میں سے نکلا ہے۔ یعنی کس طرح سے ہم کہیں گے حیا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر ایک ایسی فطری چیز پروردگار عالم نے اندر اس کو فطرتاً خداوند عالم نے اس کے اندر رکھ دیا ہے، جس میں سے وہ خود ہے اور دوسروں کو بھی وہ زندہ کرتا ہے، یعنی دوسری کسی چیز کو بھی وہ پیدا کرتا ہے، اور اس کے اندر فیلنگس ہوتی ہے، اور اس کے اندر وہ محسوس کرتا ہے، وہ دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، وہ اور اس کے اندر ایسی فیلنگس ہوتی ہیں کہ وہ کسی کے سامنے کسی کی نظروں میں گر نہ جائے۔ اس فیلنگس کو، اس چیز کو کہتے ہیں حیا۔ تو یہاں پر بھی جو حیا کی چیز یا جب ہم آتے ہیں نا تو یہاں یہی آتا ہے کہ حیا سے نکلا ہے، اور جب حیا میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی فیلنگس، ایسی احساس جو انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، جو انسان کی خراب چیز سے اس کو روکنے سے بچتی، اور اگر اس کو تھوڑا بھی لگتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا تو اس کے اندر ایسے اس کو کھاتی ہے کہ تم جو ہے تمہارے اندر سے وہ فطری چیز کو نکال دیا جائے، وہ احساس، وہ خراب ہونے کا احساس، وہ برائی کا احساس، اس کو فطرت جو ہے وہ اندر سے نچوڑتی ہے، اور پھر وہ آگے کسی غلط چیز کی طرف نہیں بڑھ پاتا۔ اس پوری سچویشن کو کہتے ہیں حیا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے بیان کیا کہ حیا کے اور حیات کے معنی کتنے اچھے انداز سے آپ نے بیان کیے۔ یقینی طور پہ ان معنیوں کو اگر ہم سمجھیں اور اپنی زندگی پر پرنسپلس کی طرح اپلائی کریں تو یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔
خدا تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں پہ عمل بھی کر سکیں۔ اگر ابھی ہمارا جو اصحاب اعراف کے بعد اب اگر آپ اصحاب المدین جو ہیں ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا جو اہم پارٹ ہے زیارت امام جعفر صادق والا، اس کی طرف ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا اہم پیغامات ہیں۔ جی سسٹر فائزہ، اگر آپ مجھے اجازت دو تو اصحاب مدین جو ہے اس میں بہت ڈیٹیل ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا نا، تو اگر آپ مجھے اجازت دو تو تو یا ہم پھر آپ اس طرح کریں کہ یا تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ ڈیٹیل اس کو ریکوائرڈ ہے تو پھر ابھی ہم زیارت کر لیتے ہیں، اور یہ باقی جو ہمارے پارٹس ہیں اصحاب سے جی ریلیٹڈ وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس میں کر لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ بہتر جانتی ہیں کیونکہ ڈیٹیل آپ نے بتانی ہے، تو اس حساب سے آپ بہتر جانتی ہیں کہ کس کو کتنا ٹائم چاہیے، اس حساب سے آپ دیکھ لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ہم زیارت کی طرف بڑھیں تو یقینی طور پہ ہم زیارت کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ اس میں پھر باقی پارٹس جو ہیں ہمارے اصحاب کے ان کو ہم ڈسکس کر لیں گے۔ جی سسٹر فائزہ، ہمارے پاس کتنا ٹائم ہوگا تو میں پھر اس کو کروں ابھی؟ تقریباً ہمارے پاس میرے خیال ہے 30 منٹ میکسیمم یا 35 منٹس ہو سکیں گے، کم زیادہ ہو سکتے ہیں اس کے حساب سے۔ تو میں چاہتی تھی کہ اگر آپ مجھے اجازت دو تو اصحاب مدین کو ہم بعد میں کریں، کیونکہ اصحاب مدین ہے نا، اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل آ جاتی ہے نا، بہت زیادہ آیتیں آ جاتی ہیں اور اس میں آپ بہت زیادہ زیارت ایسے بھی کریں کام تاکہ زیارت بھی صحیح طریقے سے ڈسکس ہو سکے اور اس کا بھی کچھ نہ کچھ حق ادا ہو سکے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ اس میں رکھ لیں گے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم ابھی اصحاب سفینہ کو کریں تھوڑا سا۔ اصحاب سفینہ وہی حضرت نوح کے اصحاب ہیں، پھر ہم اس میں کافی بہترین چیزیں جو ہے وہ ہمیں مل سکتی ہیں اور جس کو ہم اپنے آپ کے ساتھ کریڈٹ کر سکتے ہیں، پھر میں زیارت کی طرف آؤں۔ جی چلے ٹھیک ہے، اسی طرح کر لیں آپ، جس طرح آپ کو مناسب لگتا ہے۔ آپ نے ہمیں جو سکھانا ہے، چاہتی ہم تھی تو آپ سیکھ تو استاد آپ ہیں، ہم تو سیکھنے والے ہیں۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، بہت شکریہ۔ تو اصحاب سفینہ کی طرف آتے ہیں، اور اصحاب سفینہ، اچھا جب ہم اصحاب سفینہ کی بات کرتے ہیں نا سسٹر فائزہ، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں نا، میری اہل بیت جو ہے وہ سفینۃ النجات ہے، اہل بیت جو ہے وہ کشتی نجات ہے۔ تو یہاں پر جب ہم اصحاب سفینہ کی بات کریں گے نا، تو یہاں ہمیں یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام حضرت نوح کی کشتی، اور جب ہم لوگ ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے وہ اصحاب ہیں جن کو حضرت نوح علیہ السلام نے مومن کیا تھا۔ اور پھر تھوڑا سا ہم اس کو بھی کمپیئر کر سکتے ہیں کہ حضرت نوح کے زمانے میں کیا حالات تھے اور کس طرح کے حالات تھے وہ ہو رہے تھے۔ تو یہاں پر ہم ان سب چیزوں کو مد نظر رکھیں گے، کیونکہ رسول خدا نے خود فرمایا کہ میرے اہل پہ جو ہے وہ سفینۃ النجات ہے۔ تو جب سفینۃ النجات ہے اہل بیت علیہ السلام، تو سسٹر فائزہ کشتی حضرت نوح کی ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام ہے، طوفان ہے، اور طوفان اللہ کی طرف سے بھی ہے۔ اور پھر اس وقت کے حالات کیسے ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ بھی کمپیئر کرنا ہے ساتھ میں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام اور اپنے دور کو بھی نہیں بھولیں گے۔ تو سب سے پہلے جب ہم آتے ہیں نا، تو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے سورہ عنکبوت، سورہ ہود، سورہ میں بھی پروردگار عالم نے حضرت نوح کا پورا کمپلیٹلی ذکر کیا ہے۔ میں صرف کوشش آیتوں کو ہی پڑھوں تاکہ پورا قصہ جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ یہاں پر اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ نے بھیجا، اور وَلَقَدْ، اور بے شک ہم نے بھیجا، نوح کو، إِلَىٰ قَوْمِهِ، اس قوم کی طرف، وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور یہاں کہ وہ رہا اس قوم میں 1050 کی، یعنی 950 سال ان کے بیچ میں رہا۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور ان لوگوں کو پکڑ لیا طوفان نے، حالانکہ وہ ظالم لوگ تھے اس لیے ان کو پکڑ لیا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور خود خداوند عالم کہتا ہے فَأَنجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دے دی، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے حضرت نوح کو نجات دی اور اس کے جو اصحاب سفینہ تھے، اس کشتی کے اندر سوار ہوئے تھے، ہم نے ان کو جو ہے وہ نجات دی، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے اس کی کشتی کو قرار دیا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ایک پورے عالم کے لیے۔
یہاں پر کچھ ایسے پوائنٹ ہیں جو ہمیں نوٹ کرنے ہیں حضرت نوح کے لیے، کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال رہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے جو مومن تھے وہ کون تھے، کیسے تھے، ان کی کوالٹیز کیسی تھی۔ تو یہاں پر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو سورہ عنکبوت میں ہی ہمیں ملتا ہے کہ خداوند عالم خود فرماتا ہے فقال الملأ، میں اس کی عربی نہیں پڑھتی لیکن میں اس کی جلدی سے آتی ہوں، کہ جب حضرت نوح علیہ السلام جو تھے، سسٹر فائزہ بڑی بات یہاں پہ یہ آتی ہے، آپ عجب ہو جاؤ گے، یقیناً آپ کو پتا بھی ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ اچھا، اس میں صرف 80 یا 70 یا کچھ تھوڑے ہی لوگ تھے جو ان کے اوپر ایمان لائے، جو مومن ہوئے۔ تو اگر ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں نا تو 12 سال میں ایک شخص ایمان لاتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی یاد آتی ہے نا، یقین کریں میرے دماغ کو کچھ ہونے لگے۔ ہمت حضرت نوح علیہ السلام کی کہ 12 سال لگا کر انہوں نے ایک شو مومن بنایا۔ عجب ہے نا، یہاں پر باطل لوگ جو ہوتے ہیں، باطل لوگ عقیدوں سے کھیل کر نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ہمت، مجھے لگتا ہے داد دینی چاہیے کہ 12 سال میں وہ پورا 12 سال تبلیغ کرتے ہوئے ایک مومن بنتا ہے۔ اور ان کے مومن کس طرح سے تھے، جو قال الملأ، جو بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے پوسٹ والے لوگ تھے نا، نوح کو کہتے تھے کہ اے نوح کیا ہو گیا ہے، تم جو ہے وہ کیسے بدترین پست پست لوگوں کو اپنے آس پاس رکھتے ہو، غریبوں کو، کیونکہ حضرت نوح کے پاس جو تھے غریب لوگ تھے، غریب تھے، فقیر تھے، ان لوگوں کو تم نے اب آپس میں آس پاس میں رکھا ہوا ہے، پہلے ان کو ہٹاؤ تو پھر ہم تمہارے پاس آئیں گے۔ لیکن یہاں پر حضرت نوح جواب کیا دیتے، وما انا بطارد، تم کہتے ہو کہ میں ان کو ہٹا دوں، حالانکہ یہ لوگ مومن ہیں اور انہم ملاقو ربہم، یہ اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ بولے کہ یہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم، میری قوم، تم مجھے کہتے ہو کہ میں ان کو دھتکار کے نکال دوں گا، میں ان کو دھتکار کے نکال دوں گا، تو تم مجھے اتنا بتا دو کہ اگر میں نے ان کو نکال دیا، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اللہ نے مجھے میرے اوپر عذاب نازل کر دیا، تو کیا تم لوگ مجھے بچا سکتے ہو؟ یعنی کتنی پیاری بات کہی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ تو یہاں پر سسٹر فائزہ جب ہم حضرت نوح کے جب دیکھتے ہیں نا لوگوں کو، تو ہم عجب ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی پروردگار عالم نے قرآن کی آیت میں بیان کیا ہے کہ اے میرے حبیب، تمہارے پاس بھی وہ غریب غریب لوگ آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح سے تبلیغ کی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کو کسی بھی طور پر اکیلا نہیں چھوڑا، یعنی جتنی بھی کوشش ہوئی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کو کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں حضرت نوح کی کون سی تبلیغ میں کوئی کمی رہ گئی تھی کہ 12 سال کے اندر جو تھا وہ صرف ایک شخص تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں پر جب ہم حضرت نوح کی بات پڑھتے ہیں نا سسٹر فائزہ، میں عجب ہو جاتی ہوں۔ حضرت نوح شکایت کرتے ہیں اللہ سے، کہتے ہیں ثم انی دعوتہم، اے میرے اللہ، میں نے کیا نہیں کیا اس قوم کے لیے، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے ان قوم کے لیے کیا، خدایا چپکے سے ان کو دعوت دی، میں نے اعلان کہا، میں نے جہارن کہا، میں نے پورے طریقے سے اپنی کوشش کی کہ میں اپنی قوم کی جو ہے وہ تبلیغ کر سکوں اور میں ان کو بچا سکوں اللہ کے عذاب سے۔ سسٹر فائزہ ایک قرآن کی آیت ہے، بس اس کو پڑھوں گی، بہت ہی خوبصورت آیت، سورہ نوح کی آیت نمبر ہے 4 سے لے کر 7 تک ہے۔ اس میں دیکھیے خداوند عالم کیا کہتا ہے قال، حضرت نوح کہتے ہیں اللہ سے، قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے اللہ، میں نے اپنی قوم کی دعوت کی دن کو اور رات کو، فلم یزدہم، بس نہیں زیادہ ہوا، نہیں زیادہ کیا میری دعا نے، میری پکار نے، میری دعوت نے ان لوگوں کو، سوائے یہ کہ وہ فرار ہو گئے۔ اور وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابَعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اللہ گواہ رہنا جب بھی میں نے ان لوگوں کو پکارا نا کہ آ جاؤ، تو سسٹر فائزہ عجیب آیت ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت نوح، وہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنی کانوں میں ڈال دیتے تھے، اور موٹے موٹے لباس ہوتے تھے نا وہ پہن کے اپنے آپ کو کور کر دیتے تھے، چھپا دیتے تھے کہ حضرت نوح کی بات کو نہ سن سکے۔ بالکل اسی طریقے سے رسول خدا کے بارے میں بھی تھا کہ کانوں میں روئی ڈال لیتے تھے، چھپ جاتے تھے، بند ہو جاتے تھے، اپنے گھروں میں بند ہو جاتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن کی
तिलावत ना सुने। लेकिन ये सब क्यों था? वस्तकबरु इस्तकबारन, वो लोग अपने गुनाह पे इसरार करते थे, जिसकी वजह से वो नबी की बात भी नहीं मानते थे, और वो तकब्बुर करने वाले थे, जिसकी वजह से ये सब हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिस्टर फायजा कि खुदावंद आलम ने क्या किया। मैं जल्दी जल्दी से इसको शॉर्ट करके बताती जाऊंगी कि खुदावंद आलम ने क्या किया। पहली बात यहाँ पे आती है, इससे पहले कि मैं उस अजाब की तरफ आऊं, कुछ लोग कहते हैं कि क्यों हजरत नूह की लंबी उम्र थी। उस वक्त जो थे, उस दौर में लोगों की जो जिंदगी थी ना, वो बहुत लंबी थी। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि वो माहौल बहुत ही बद माहौल था, जिस माहौल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो थे वो कश्ती बना रहे थे। अब जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते हैं ना, तो सब उसका मजाक उड़ाते, सब उसको कहते थे बूढ़ा है, पक गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। लेकिन हजरत नूह एक वक्त था कि वो हिम्मत हार बैठे थे, लेकिन जब उन्होंने हिम्मत हारी ना, तो परवरदिगार आलम ने कुरान की 2 आयतों के जरिए से फिर उनको हिम्मत दी। कहा वऊहिय इला नूहिन इन्नहु लन युमिन मिन कौमिक इल्ला मन कद, यहाँ का कद आमन, ए नूह अब बस हो गया, अब तुम्हारे ऊपर कोई ईमान लाने वाला नहीं है। अब जितने भी ईमान लाए ना, वो ला चुके हैं। फला तब इस बिमा कानू यफअलून, यहाँ पर भी तुम गमगीन ना हो कि तुम लोग, ये लोग जो है वो ईमान नहीं लाए हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह ने उस कुरान की आयत में सूरह हूद में भी कहा है, सूरह मोमिनून में भी कहा है, वस्निल फुल्क बिअयुनिना व वहयिना वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। ए नूह, अब क्या हो गया? जिसको ईमान लाना था वो ले आए, लेकिन अब तुम अपनी कश्ती को बनाओ हमारी नजरों के सामने, हम देख रहे हैं, और उनके साथ अब तुम्हें कोई बात नहीं करनी है। और फिर कहा ज़लम इन्नहुम मुग़रक़ून, ये लोग वो हैं जिन्होंने जुल्म किया है, और ये अनकरीब जो है वो गर्क होने वाले हैं। तो यहाँ इब्तिदा शुरू होती है, वस्नअ फुल्क वकुल्लमा मर्र अलैहि, यहाँ फिर वो जब कश्ती बनाते थे और जब लोग उनकी कश्ती के पास से फिरते थे ना, तो यहाँ पर मर्र अलैहि मलअ कौमिही सखिरु मिन्हु क़ाल इन तस्खिरु, यहाँ पर जो भी कौम उनकी गुजरती थी ना हजरत नूह की कश्ती के पास से, वो सब उनका मजाक उड़ाते थे, और हजरत नूह कहते इन तस्खिरु, तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते हो, फ़इन्ना नस्खरु मिनकुम कमा तस्खुरून, याद रखना वो वक्त आएगा कि जब मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा और जिस तरह से तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अब हजरत नूह की सिस्टर फायजा, मैं आपको 2-3 चीजें ऐसी बताती हूँ कि परवरदिगार आलम फौरन अजाब नाजिल नहीं करता किसी कौम के ऊपर। अल्लाह का एक कानून होता है, जब उसके अपने नबी की जबान से उस अजाब की गवाही नहीं सुनता, तब तक अल्लाह किसी कौम के ऊपर अजाब नाजिल नहीं करता। जैसे हजरत लूत के बारे में मिलता है ना, कि हजरत लूत के बारे में जब हजरत लूत के पास 5 जो है वो फरिश्ते आए थे ना, तो हजरत लूत को तो नहीं पता था कि ये फरिश्ते हैं, लेकिन हजरत लूत ने 3 मर्तबा उनकी गवाही दी, उनके बारे में कहा कि ये कैसे हैं, कैसे 3 मर्तबा उनके बुरे होने की, उनके अजाब के लिए हजरत लूत ने गवाही दी, फिर अल्लाह ने अजाब नाजिल कर दिया। और बिल्कुल इसी तरीके से भी जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जबान से ये लफ्ज निकला ना, फिर परवरदिगार आलम ने शुरू कर दिया उस अजाब को। वो कौन सा था? हजरत नूह कहते हैं रब्बे ला तज़र, ए मेरे अल्लाह ना छोड़ अलल अर्ज़, जमीन के ऊपर मिनल काफिरीन दियारा, कि ए अल्लाह इस जमीन पर किसी काफिर को भी मत छोड़ना। इन्नका इन तज़रहुम, अगर तुमने इस जमीन पे किसी को भी, किसी काफिर को भी छोड़ दिया ना, युज़िल्लु इबादक, वो तुम्हारे बंदों को गुमराह कर देंगे। सिस्टर फायजा, बहुत प्यारी बात यहाँ पे आती है कि तुम्हारे बंदों को गुमराह कर देंगे, वला यलिदु, और नहीं पैदा करेंगे, ऐसे बच्चे नहीं पैदा करेंगे सिवाय फाजिर और कुफारा, इनकी औलाद भी फाजिर और कुफार होगी, तो बस इनको खत्म कर दे। तो यहाँ से अजाब का सिलसिला शुरू होता है, और फिर परवरदिगार आलम कहता है फफतहना अबवाब अस्समाअ बिमाइन मुनहमर, फिर फतहना, हमने शुरू कर दिए दरवाजे आसमान के, बिमा इन मुनहर, और फिर नहरों को हमने कर दिया, फज्जरना अर्ज़ उयूना, और जमीन को फाड़ दिया और चश्मे फूटने लगे, वल्तक़ल मा अला अम्रिन कद कुदरा, और जो पानी है ना ऊपर नीचे का सब जो पानी है वो मिल गया। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जब देखा ना तंदूर, सबसे पहले जो पानी निकला था ना वो तंदूर से निकला था, और तंदूर से पानी फूटा, और वहां से जब पानी फूटा ना, तो हजरत नूह समझ गए कि यहाँ पर अब अल्लाह का अजाब जो है वो शुरू हो गया, और बहुत परेशान हो गए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, और सबको अपनी कश्ती में बिठाने लगे, और हजरत नूह ने
ہر طرح کے جانور کی جوڑی جو ہوتی ہے اس کو کشتی میں بٹھایا، اور جو ان کے مومن تھے ان کو کشتی میں بٹھایا. مومن بچ گئے، کافر جو ہے وہ چلے گئے تھے. تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو بٹھایا اور پھر دعا کرنے لگے ان کے لیے. اور پھر شیطان آتا ہے حضرت نوح کے پاس، اور شیطان جو کہتا ہے کہ نوح تم نے میری مدد کی ہے. تو حضرت نوح کہتے ہیں کیسے تم نے میں نے تمہاری مدد کی؟ کہا وہ لوگ جو دن اور رات جن کے لیے میں چاہتا تھا کہ وہ غرق ہو جائیں وہ غرق ہو گئے، اور اب میں تھوڑا سا آرام کروں گا، کیونکہ جو تمہاری کشتی میں سوار ہو رہے ہیں. آ کر سامنے کہتا ہے اے نوح، اب جو تمہاری کشتی میں سوار ہو رہے ہیں نا یہ پاک اور پاکیزہ ہے، ان پہ میں تسلط نہیں رکھتا. تو سسٹر فائزہ ہم جو اولادیں ہیں نا ابھی وہ ان لوگوں کی اولادیں ہیں جو پاک پاکیزہ ہیں. تو شیطان نے کیا کہا کہ اے نوح اب جو ہے نا میں تسلط نہیں رکھتا ہوں ان لوگوں کے اوپر جو اب تمہاری کشتی میں سوار ہوگی، تو مجھے تھوڑا آرام ملے گا. حضرت نوح رونے لگے کہ میں نے تمہاری مدد کی. پھر کہا اے نوح میں تمہیں 3 نصیحتیں کرتا ہوں. تو خدا نے ارشاد کیا کہ اے نوح اس کی نصیحتیں سنو، یہ تمہیں بہت کام کی بات کر رہا ہے. اس وقت شیطان کہتا ہے اذکرنی اذا غضبک اذا غضبت، اے نوح جب تمہیں غصہ آئے نا اس وقت مجھے یاد کرنا، کیونکہ یہ غصہ میں نے دلایا ہے. اور کہا وَاذْكُرْنِي إِذَا حَكَمْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ، نوح جب تم 2 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر ججمنٹ کرو نا، قضاوت کرو نا، تب مجھے یاد کرنا، کیونکہ میں تمہیں غلط فیصلہ کرواؤں گا. اور وَاذْكُرْنِي إِذَا كُنْتَ مَعَ امْرَأَةٍ خَالِيَةٍ، اے نوح جب اکیلی عورت کے ساتھ، اے نوح جب تم اکیلی عورت کے ساتھ تم رہو نا تو اس وقت مجھے یاد کرنا. جب 2 نامحرم ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو یہاں پہ بس 2 پوائنٹ سسٹر فائزہ میں آپ کو بیان کروں گی، پھر میں اس کو ختم کرتی ہوں. ویسے تو بہت زیادہ اس کے اندر ہمیں پوائنٹس ملتے ہیں. تو سب سے پہلے جب ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں نا تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلا دیتے ہیں کہ آ جاؤ تم جو ہے وہ کشتی اب چلنے لگی تھی، بہت اب طوفان آ رہا تھا. اب حضرت نوح نے دیکھا کہ ہر طرف سے طوفان ہے. کہیں پر ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جب عذاب آنے لگا تھا نا تو 40 سال پہلے عورتوں نے بچے پیدا کرنا چھوڑ دیے تھے. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی جنریشن سوار ہو رہی تھی کشتی میں وہ چکی تھی 40 سال سے بڑے تھے. اور پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں یعنی اللہ نے وہ بچوں کی پیدائش کا سلسلہ ختم کر دیا. کسی جگہ پہ ہمیں ملتا ہے اچھا پھر جب کشتی چلنے لگی نا، اب کشتی کے اندر حرکت آئی تو بسم اللہ جب کشتی کو شروع کر دیا گیا تو ان الفاظ سے شروع کر دیا بسم اللہ مجراہا و مرساہا. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب فلا تکن من الکافرین مع الکافرین، اے بیٹے اس میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت ہو جاؤ. لیکن اس کے بیٹے نے کیا کہا سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، کہا میں پہاڑ کے پاس جو ہے وہ پناہ لوں گا اور یہ مجھے بچائے گا. یہاں پر حضرت نوح نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحمہ، کہ کوئی آج کے دن نہیں بچائے گا سوائے جب اللہ کا رحم ہوگا. لیکن جب کشتی چلی گئی اور پھر ڈوب گئی اور پھر 6 مہینے کے بعد پانی رک گیا، اس وقت خداوند عالم نے کہا یا وکیل اللہ نے کہا یا ارض اے زمین ابلعی ماءک، پانی کو پی لو اپنے، یا سما اقلعی اے آسمان پانی کو روک دو. اور وغیظ الماء، اور پانی رک گیا اور کشتی جو تھی وہ بہترین جگہ پر، پہاڑی بہت ہی زرخیز جگہ پر، بہت ہی بہترین جس کی آب و ہوا بہت خوبصورت تھی، سرسبز تھی، اس پہاڑی کے ٹکڑے پر جودی جس کو کہا گیا وہاں پر وہ رکی ہے. وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو یاد کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں رب ان ابنی، اے میرے رب یہ میرا بیٹا ہے نا میری اہل بیت میں سے ہے اور تمہارا وعدہ جو ہے حق ہے. لیکن اللہ کیا بات کہتا ہے اے نوح وہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے، وہ غیر صالح ہے، تم اس کو یاد مت کرو. اگر تم نے اس کو یاد کیا، تم نے اس کا دوبارہ سے ذکر کیا نا تو تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے. حضرت نوح ڈر جاتے ہیں اور اللہ سے کیا کہتے ہیں کہ اے رب، یہ حضرت یہ پوری کی پوری سورہ ہود میں ہمیں ملتا ہے آیت نمبر 47 میں، رب انی اعوذ بک، اے اللہ بس میں تم سے پناہ مانگتا ہوں، میں دوبارہ سے یہ بات نہیں کروں گا. تو یہاں ہم نے دیکھا. اور بس آخری بات کہوں گی سسٹر فائزہ کہ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جو بت پرستی ہے نا وہ کہاں سے شروع ہوئی ہے. اصل جو بت پرستی ہے وہ اس کا جو جڑ ہے وہ کہاں سے ہے. اصل بت پرستی شروع ہوئی ہے حضرت نوح کے زمانے سے. اور حضرت نوح کے زمانے سے جو بت پرستی شروع ہوئی ہے نا اس میں یہ آتا ہے کہ وہ لوگ ان کے پاس کچھ بت تھے جن کے نام تھے، جس کا نام تھا ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر.
یہاں پر اصل جھگڑا یہی پہ تھا کہ تم ان کو چھوڑ دو. اور حضرت نوح کے زمانے میں لوگوں نے کیا کیا تھا, نبیوں کو, پیغمبروں کو, صلحاء کا ان کی بت بنائے تھے اور ان کی بت پرستی کو شروع کر دیا تھا. حضرت نوح نے کہا ان کو چھوڑ دو, اور لوگوں نے نہیں چھوڑا. لیکن سسٹر فائزہ ایک چیز جو جلدی سے میں بتاتی ہوں اور لاسٹ یہ بات بتاؤں گی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ سارے بت دفن ہو گئے تھے اس طوفان میں, تو پھر دوبارہ سے یہ بت کہاں سے شروع ہوئے کہ عربوں نے ان کی پرستش کرنا شروع کر دی. تو تاریخ کہتی ہے کہ کیونکہ شیطان بھی پھر دوبارہ سے بچ گیا تھا, تو تاریخ کہتی ہے کہ یہ بت جو تھے دفن ہو چکے تھے, ختم ہو چکے تھے, لیکن شیطان نے دوبارہ سے ان بتوں کو کھود کے نکالا اور عربوں کو پیش کیا, اور پھر ان کے سامنے کہا کہ ان کی عبادت کرو, اور ان کی پھر شیطان نے ان کی کوالٹیز بتائی, اور ہر قبیلے کے اندر ہر بت کو تقسیم کروا کر اور پھر ان کے اندر وہی بت پرستی کو رواج دے دیا, جو کہ بہت ہی غلط چیز تھی. جی بالکل، بہت ہی دلچسپ اسپیکٹس تھے جو آپ شیئر کر رہی تھیں، اور ابھی بہت سی چیزیں تشنا ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ہر نبی کی جو ٹائم پیریڈ ہے اور اس کے حساب سے جو حالات اور واقعات رہے اور جس قسم کی باتیں ہوئی، ان چیزوں کو اگر ہم الگ الگ سے بھی جا کر دیکھیں تو بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا. اور یقینی طور پہ جو نوح کی کشتی میں سوار ہوئے وہ نجات انہوں نے پا لی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی جو ہے نجات کی کشتی میں، اہل بیت کی کشتی میں، رسول خدا اور اہل بیت اور قرآن کی کشتی میں سوار رہیں، تاکہ ہم بھی نجات یافتہ ہوں اور ہم سے جڑے سب لوگ نجات یافتہ ہوں، اور ہم سب ایک دوسرے کو تزکیہ کرنے کا باعث ہوں، ایک دوسرے کی گناہوں میں اور برائیوں میں اضافے کی وجہ نہ بن سکے. اور خدا یہ توفیقات ہم سب کو عنایت کرے. ابھی مجھے لگتا ہے کہ ٹائم جو ہے ہمارا بہت ہی کم ہے، میرے خیال سے شاید 15 منٹ ہوں گے، 15 سے 20 منٹ. تو اگر آپ اس میں کچھ اسپیکٹس امپورٹنٹ بیان کر سکیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کے متعلق تو بہت اچھا ہوگا. بریفلی کہ مطلب آپ اس کو تھوڑا سا بریفلی بیان کر دیجئے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، تاکہ ہمارا کم وقت ہے تو جو کہ آپ کو بیسٹ اہم اور ضروری لگتے ہیں ان کے حساب سے. جی سسٹر فائزہ، میں انشاءاللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو زیارت ہے اس میں سے خاص پوائنٹس بتانے سے پہلے تھوڑی سی ایک چیز کہوں گی کہ دیکھیں حضرت ضرور. نوح علیہ السلام کی کشتی اہل بیت کی طرح ہے نا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس ماحول میں ہم لوگ رہ رہے ہمیں کیسے. حضرت نوح کے جو مومن تھے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 12 سال میں ایک مومن ہوا اور وہ کشتی میں سوار ہوئے، ان کو کتنی چیزوں کو فیس کرنا پڑا اور کتنے طوفانوں کو فیس کرنا پڑا، اور پھر کیسے ماحول کو فیس کرنا پڑا. تو اگر ہمیں بھی اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونا ہے نا، تو ہمیں بھی بہت زیادہ چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا، مضبوط اور محکم اور پائیدار رہنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو ایمان پر محکم رکھنا پڑے گا، کیونکہ ایمان جو فوراً چلا جاتا ہے. تو جی میں وہ ابھی ہم آتی ہوں سمجھتے ہیں امام. شاید وہ اپنے آپ ہی ہو جائے گا وہ اس کی تیاری کی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں نہ ایمان کی ضرورت ہے نہ معرفت کی ضرورت ہے، اپنے آپ ہی سب کچھ نازل نزول ہو جائے گا اور ہم بس یا علی کہہ کے نکل جائیں گے. وہ بے شک اللہ اپنے کرم سے اور امام کا ذکر اتنا پاورفل ہے کہ انسان کو بہت سی چیزوں میں امپاور کرتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. مگر ظاہر ہے امام بھی ہم سے کچھ توقع رکھتے ہیں نا، کہ ہم بھی ان کے چیزوں کو سیکھیں، سمجھیں، اصول جو انہوں نے بتائے ہیں، جن کے اوپر انہوں نے پلرز جو ان کی زندگیوں سے ہم تک پہنچے ہیں بحیثیت اصول اور قواعد اور قوانین، تو وہ ہم اپنی زندگیوں میں نصب کریں، تاکہ وہ پھر یا علی کہنا، وہ یا فاطمہ کہنا یا محمد کہنا ہمیں واقعی شفا یابی اور عبور کروانے کی وجہ بن سکے. گو کہ ہمارے اعمال تب بھی کسی حیثیت کے نہیں ہیں، لیکن کم سے کم ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے وہ ٹیچر کے سامنے کچھ تو لے کے جائے نا انسان کے، اچھا تھوڑی سی صحیح ٹوٹی پھوٹی صحیح کی کوشش ہم کر رہے تھے. بہرحال خدا بہتر جانتا ہے، اللہ ہم سب کو اہل بیت کے دل کی خوشی اور سکون کا باعث بنائے کہ ہم ان کو دکھ دینے والے نہ ہوں. بالکل بالکل سچ بات ہے. یہاں پر کچھ ایسے اہم چیزیں ہیں جو میں سسٹر فائزہ، اس سے پہلے کہ میں زیارت کی طرف آؤں، میں پہلے پوائنٹس کو بتاتی ہوں کہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں نا، زیارت کے اندر کافی ایسی چیزیں ہیں. یہاں پر جب ہم حضرت امام جعفر السلام کے لیے پڑھتے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت میں آتا ہے کہ امام جو ہے وہ لوگوں کی پناہ گاہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ جہاں پر پورا طوفان ہوتا ہے، طوفان میں ایک ہی جگہ ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے، وہ ہے
امام ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے اس زیارت میں کہا گیا کہ مولا آپ پناہ گاؤ، ہمیں جب بھی کوئی دکھ رنج غم ملتا ہے تو ہم اپنے آپ کو آپ کے اندر چھپا دیتے ہیں۔ اور دوسرا کہا ہے کہ اے میرے امام، آپ جو ہو نا وہ آپ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہو، اس میں کہا ہے کہ آپ ہمارے لیے اسوہ ہو، کہ جب بھی مجھے یہ دنیا تنگ کرتی ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو میں اپنا آئیڈیل بناؤں، تو آپ میرے لیے سب سے بہترین رول ماڈل ہو، آئیڈیل ہو۔ اور اے میرے مولا، یہ دنیا جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں نا، یہ میں آپ کو وہ بتاتی ہوں، پوائنٹس بتاتی ہوں سسٹر فائزہ، کہ بالکل اس جو زیارت ہے اس کے اندر کون کون سے ہمیں پوائنٹس ملتے ہیں۔ تو دوسرا، ہم جب امام سے کہہ رہے ہوتے ہیں، امام کی زیارت میں ہم پڑھ رہے ہوتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے مولا، یہ جس دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں نا، وہ بہت ہمیں گمراہ کر رہی ہے، ہمیں حق سے ہٹا رہی ہے، ہمیں غلط راستے پہ لے کے جا رہی ہے، لیکن آپ ایک ایسے چراغ ہو، آپ ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر ہم آتے ہیں تو ہم گمراہی سے بچ جاتے ہیں، ہم ضلالت سے بچ جاتے ہیں، ہم خراب چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور اے میرے مولا، جب آپ کے مطیع اور فرما بردار جو لوگ ہوتے ہیں نا، جب اس دنیا میں بہت زیادہ غم پریشانیاں رنج دیکھتے ہیں نا، تو وہ آپ کے پاس جب آتے ہیں نا، تو آپ کے پاس ان کو سکون ملتا ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مولا، آپ آرام دینے والے، آپ سکون دینے والے اپنے مطیع اور فرما برداروں کو۔ اے میرے مولا، آپ سچ بولنے جو حق پہ رہتے ہیں ان کے رہبر ہو۔ اے میرے مولا، آپ سرور ہو پورے مسلمانوں کے۔ اے میرے مولا، یہاں پر جو ہم زبان سے بات بول رہے ہیں نا، یہ ہم دل سے بول رہے ہیں، اور اے میرے مولا، یقیناً ہماری بات آپ تک پہنچتی ہے، اور جب آپ تک ہماری بات پہنچتی ہے تو یقیناً آپ کی نظر کرم ہمارے اوپر آ جاتی ہے۔ اور اے میرے مولا، جب میں آپ کی طرف آتی ہوں نا، تو آپ وہ معدن ہو کہ جس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، اور جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو ہم آپ سے برکتیں ہی برکتیں لے کے جاتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ حجت خدا ہو زمین کے اوپر، آپ جو ہے وہ خیر، زمین پہ جتنا بھی اللہ کا خیر ہے نا، اس کی چابی ہو۔ اور اے امام، آپ سچے امام ہو اور آپ حق پہ ہو۔ اور یہاں پر آتا ہے کہ جب بھی ہم زیارت پڑھتے ہیں نا امام کی، جی، ہم جب امام کی زیارت پڑھتے ہیں تو بس یہ 5 پوائنٹس کرتی ہوں، پھر دیکھتے ہیں کیا ٹائم ہے۔ یہاں پر آتے ہیں کہ جب بھی ہم امام کی زیارت پڑھتے ہیں نا، تو جتنے بھی ہمارے غم اور رنج اور تکلیفیں ہوتے ہیں نا، وہ دور ہو جاتی ہیں۔ جب بھی میں امام کی زیارت پڑھوں گی نا سسٹر فائزہ، تو جو بھی میری حاجت ہوگی نا وہ پوری ہو جائے گی۔ میرے غم دور ہوں گے، نمبر 2 میری حاجت پوری ہوگی، نمبر 3 کہ جو مانوی اخلاق اور فضیلتیں ہیں نا وہ اللہ مجھے عطا کرے گا، اور نمبر 4 جتنی بھی مشکلات ہیں نا وہ دفع ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، نمبر 5 جو میری دعائیں ہوں گی وہ مستجاب ہو جائیں گی، جو بھی میری چیزیں اللہ ان کو مستجاب کر دے گا۔ تو یہ جو زیارت کا میں نے تھوڑا سا نچوڑ بتایا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ سسٹر، آپ نے بہت ہی مختصر وقت میں ایک بہت ہی یعنی بریف آپ نے بتایا کہ کس طرح امام کی زیارت ہمیں کن کن پہلوؤں کی طرف متوجہ کرتی ہے، کہ ہمارے لیے اسوہ ہے، درد اور تکلیف، رنج اور غم میں ہماری پناہ گاہ ہے، امیدیوں اور مایوسیوں میں ہمارے لیے امید کا ایک سرچشمہ ہے، اور خدا تعالیٰ سے، رسول اور اہل بیت سے اور قرآن سے جڑنے کی ایک واحد ہمارے لیے سبیل ہے۔ ظاہر ہے ہمارے سارے ہی امام، اور جب ہم ان کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری بات سنتے ہیں۔ یقینی طور پہ یہ وقت جو ہے وہ بہت ہی مختصر رہ گیا ہے، یعنی ختم ہو گیا ہے تقریباً، تو میں آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور بہت سی خوبصورت پیغامات آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شیئر کیے، قرآن کے اصحاب کے حوالے سے بھی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کا ایک بریف سا ہی صحیح لیکن بہت خوبصورت تجزیہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ میں تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں، اور دیکھنے سننے والوں سے یہی کہیں گے کہ یہ سب چیزیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ہم بھول جائیں، بلکہ یہ اشارہ ہے کہ ان چیزوں کی طرف جائیں اور ان کو مزید ڈیپتھ میں اور ڈیٹیل میں جا کر اسٹڈی کریں، اور ان کو اپنے لیے پلر اور پرنسپلز اور قوانین کی صورت میں بنا کر آگے زندگیوں میں استعمال کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اہل علم نافع جو ہے وہ حاصل کریں اور عمل کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں، اور اپنے وقت کے امام اور مظلومین جہاں کی مددگار بن سکیں انشاءاللہ، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔